बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। अरे बहन, तुम अभी तक जुबैदा की बेटी के पास अपनी बेटी को कुरान पढ़ने के लिए भेजती हो। अम्मी मेरा हाथ पकड़कर घर की तरफ जा रही थीं, जबकि मेरे दूसरे हाथ में सिपारा था, जिसे बहुत मजबूती से मैंने पकड़ा हुआ था। रज़िया आंटी, जो कि हमारी हमसाई थीं, रास्ते में मिलने पर हैरत से पूछा, जी रज़िया बहन, सिपारा पढ़ने के लिए इधर ही जाती है। इसके अब 2-3 सिपारे ही रहते हैं बस, इसीलिए मैंने इसे किसी और के पास नहीं भेजा, क्योंकि जिस किसी के पास भी पढ़ने के लिए जाती वो इसे शुरू से लगा देती। अम्मी ने तफसीलन जवाब दिया। सारे मोहल्ले ने अपने बच्चे वहाँ से उठा लिए हैं। हैरत है कि तुम अभी तक भेज रही हो। रज़िया आंटी ने शहादत की उंगली अपने होठों पर रखते हुए हैरत से कहा, कुछ बच्चे अभी तक रोज़ाना पढ़ने के लिए आते हैं। फिर जो कुछ भी नादिया की माँ के साथ हुआ, उसमें नादिया या किसी और का क्या कसूर है? उस यतीम बच्ची को न जाने किन किन हालात से मुकाबला करना पड़ रहा है, अम्मी ने दुखी होते हुए कहा। इससे पहले कि रज़िया आंटी कोई और बात करती, गली के नुक्कड़ से एक सफ़ेद रंग की कार दाखिल हुई, तो मजबूरन अपनी बात अधूरी छोड़कर अपने रास्ते पर होना पड़ा, क्योंकि गली की चौड़ाई ज़्यादा न होने की वजह से गाड़ी को गुजरने के लिए रास्ता तो देना ही था। हम भी तेज़ कदम उठाते एक तरफ हो गए ताकि गाड़ी आसानी से गुजर सके। ये औरत भी बहुत बोलती है, बाल की खाल उतारने लग जाती है। अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर एक लंबा सांस लेते हुए अम्मी ने कहा और दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। नीलम आपी किचन में खाना बनाने में मसरूफ़ थी। इस वक्त वो घर पर अकेली थी। भाई और अब्बा अभी तक दुकान से वापस न आए थे। बहुत देर लगा दी आने में, कहीं और चली गई थी। हमें देखते ही नीलम आपी ठंडा पानी जग में भर कर ले आई और गिलास में उंडेलते हुए पूछा। रास्ते में पिछली गली वाली रज़िया मिल गई थी, उससे बातें करते देर हो गई। पानी का गिलास अपने हाथ में पकड़ते हुए अम्मी ने जवाब दिया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ठंडा पानी पीकर सुकून महसूस हो रहा था। अम्मी, रज़िया आंटी क्या कह रही थी कि नादिया आपी के घर से मोहल्ले के सारे बच्चों ने कुरान पढ़ना क्यों छोड़ दिया है? नीलम आपी के कमरे से जाने के बाद मैंने अम्मी के करीब बैठते हुए पूछा। नादिया की माँ को जन चिमड़ गया है, जिसकी वजह से उसे दौरे पड़ते हैं। मोहल्ले के लोगों ने डरकर अपने अपने बच्चे उठा लिए हैं कि कहीं उनके बच्चे भी किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। मेरी तरफ देखते हुए अम्मी ने जवाब दिया, आपने मुझे वहाँ जाने से क्यों नहीं रोका? क्या आपको जन्नत से डर नहीं लगता? मैंने अम्मी से पूछा। डर तो लगता है, और चंद रोज़ में तुम्हारा कुरान पाक मुकम्मल हो जाएगा। ऐसी चीज़ें अल्लाह ताला के पाक कलाम से डरती हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे खौफज़दा चेहरे की तरफ देखते हुए अम्मी ने तसल्ली देते हुए कहा और उठकर कमरे से बाहर चली गई। तो मैंने टीवी ऑन कर लिया और अपना पसंदीदा प्रोग्राम देखने में मशगूल हो गई। तैयबा, खाना लग चुका है, जल्दी से आ जाओ, दरवाजे पर खड़े होकर आपी ने कहा और वापस मुड़ गई। टीवी बंद करके मैंने हॉल कमरे में आई तो डाइनिंग टेबल पर अब्बा, भाई, अम्मी और आपी सभी मौजूद थे। सलाम करते हुए मैं भी एक कुर्सी पर बैठ गई। खाने के बाद सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद हम रात का खाना खा लेते थे, लेकिन बहुत जल्दी सोने की आदत ना थी। मोहल्ले के प्राइवेट स्कूल में तकरीबन ही हमारे मोहल्ले के सारे बच्चे पढ़ते थे, लेकिन मेरी सहेलियां न जाने क्यों मुझसे खिंची खिंची रहने लगी थी। शायद उन्हें डर लगता था कि नादिया आपी के घर जाने की वजह से उनके घर का जिन मेरे साथ साथ उनको भी ना चिमड़ जाए। आखिर वो दिन भी आ ही गया जब मैंने कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया। आज मैं बहुत खुश थी। नादिया आपी ने भी खुश होकर एक चूड़ियों का सेट मुझे तोहफे में दिया। सुर्ख और गोल्डन रंग की चूड़ियाँ मुझे बहुत पसंद आई थी। शुक्रिया कहते हुए मैंने उन्हें वहाँ ही पहनना शुरू कर दिया। नादिया आपी मेरी इस हरकत पर मुस्कुराने लगी। अचानक ही दूसरे कमरे से
چیخوں کی آوازیں آنے لگیں تو دوڑ کر نادیہ آپی دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ ان کے پیچھے میں بھی تیز قدم اٹھاتی دوسرے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کا منظر بہت عجیب تھا۔ نادیہ آپی اور ان کی بہن اپنی امی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں، جبکہ ان کی بوڑھی والدہ میں نہ جانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ ان دونوں کو اتنی زور سے دھکیل رہی تھی کہ وہ دونوں کئی فٹ پیچھے جا گرتی۔ چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو مجھے، وہ بار بار انہیں پیچھے دھکیلتے ہوئے کہہ رہی تھیں، اور وہ انہیں قابو کرنے کے چکر میں تھک کر نڈھال ہو چکی تھی۔ اچانک ہی وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ نادیہ آپی اور ان کی چھوٹی بہن دونوں نے مل کر ان کے بھاری بھرکم وجود کو اٹھا کر بستر پر ڈالا۔ تم ابھی تک یہاں ہو؟ یہاں کھڑی ہو کر کیا دیکھ رہی ہو؟ نادیہ آپی نے مجھے دروازے میں کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ جاؤ یہاں سے اور کل آنا، کل میں تم سے بات کروں گی۔ میری خاموشی پر انہوں نے مجھے گھر جانے کا کہہ دیا۔ میں پہلے ہی خوفزدہ تھی۔ چھٹی کی اجازت ملتے ہی تیزی سے باہر کی جانب بھاگی۔ گیٹ سے باہر نکلنے لگی تو سفید سوٹ میں ملبوس ایک شخص اندر آنے کے لیے کھڑا تھا۔ آج آپ نے قرآن پاک مکمل کر لیا ہے، آپ کو بہت مبارک ہو۔ اس شخص نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کا شکریہ، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے قرآن پاک مکمل کر لیا؟ حیرت سے میں نے پوچھا۔ آپ بہت اچھی بیٹی ہو، ہر روز میں آپ کو دیکھتا ہوں، میرے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے اس آدمی نے جواب دیا۔ میں تو آج پہلی بار آپ کو دیکھ رہی ہوں۔ آپ کہاں مجھے روز دیکھتے ہیں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں نادیہ کے گھر میں ہی رہتا ہوں، لیکن کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس شخص نے سنجیدگی سے کہا اور جیب سے ایک نوٹ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ یہ قرآن پاک مکمل کرنے کا انعام ہے، یہ ایک جن کی طرف سے تمہارے لیے ایک خاص تحفہ ہے، اسے کبھی خرچ نہ کرنا، اس سے ہمیشہ تمہیں فائدہ ملے گا۔ جب تک یہ تمہارے پاس رہے گا تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ نادیہ آپی کے گھر رہتے ہیں اور کسی کو نظر نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے آپ ہی وہی جن ہو جو ان کی والدہ کو تنگ کرتے ہو۔ نوٹ ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بغیر کسی خوف کے میں نے کہا تو اس شخص نے اقرار میں گردن ہلا دی۔ خدا کے لیے آپ ان کی امی کو چھوڑ دیں، آپ ان کی امی کو تنگ ہی کیوں کرتے ہیں؟ ان کی منت کرتے ہوئے میں نے پوچھا۔ وہ گھر میں گندگی پھیلاتی ہیں اور اپنے گندے کپڑے میرے سامنے رکھ کر چلی جاتی ہیں، اسی لیے میں بھی انہیں تنگ کرتا ہوں۔ اچانک ہی وہ شخص بات کرتے کرتے غائب ہو گیا۔ میری امی کو کیا ہوا ہے؟ وقاص بھائی جو نادیہ آپی کے چھوٹے بھائی تھے، موٹر سائیکل دروازے کے سامنے کھڑے کرتے ہوئے انہوں نے فکر مندی سے مجھ سے پوچھا۔ اب وہ بہتر ہیں؟ گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے میں نے جواب دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گھر کی طرف چل پڑی۔ آج جلدی چھٹی ہو گئی تھی، اسی لیے امی ابھی تک لینے نہیں آئی تھی۔ گھر پہنچ کر ہی میں نے سانس لیا۔ شام کا وقت تھا۔ امی اور نیلم آپی کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ میں ہال میں ایک صوفے پر بیٹھ کر اتھل پتھل سانسوں کو لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاتھ میں پکڑے نوٹ کو کھول کر دیکھا تو وہ 1000 کا نوٹ تھا، جسے دیکھ کر میری آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی۔ کل اسے اسکول لے کر جاؤں گی اور مزے مزے کی چیزیں لے کر کھاؤں گی، خوش ہوتے ہوئے میں نے سوچا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں اس جن کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی، اسے کبھی خرچ نہ کرنا، یہ جب تک تمہارے پاس رہے گا تمہیں فائدہ ہی ہوگا۔ اسے خرچ نہیں کرتی اور کسی محفوظ جگہ پر چھپا دیتی ہوں۔ اگر امی کو اس کے بارے میں بتایا تو جن کے متعلق بھی بتانا پڑے گا۔ امی جن سے میری ملاقات کا سن کر پریشان ہو جائیں گی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا اور اس نوٹ کو چھپانے کے لیے میں اسٹور روم میں آ گئی۔ چاروں اطراف میں نے نظریں گھما کر محفوظ مقام تلاش کیا۔ سب سے زیادہ محفوظ جگہ تو الماری ہے، جہاں امی بھی اپنا بیگ اور قیمتی اشیاء رکھتی ہیں۔ الماری کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سوچا۔ الماری کھول کر جہاں امی اپنے پیسوں کا بیگ رکھتی تھی، اس سے نیچے ایک کپڑے میں وہ نوٹ چھپا کر میں نے رکھ دیا تاکہ کسی اور کو نظر نہ آئے۔ کمرے میں واپس آ کر ٹی وی آن کر کے میں اس کے سامنے بیٹھ گئی اور غائب دماغی سے دیکھنے لگی۔
میرے ذہن میں ابھی تک وہ جن اور اس کا دیا ہوا نوٹ گھوم رہا تھا۔ میں اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ ابا نے میرے سامنے میز پر لا کر مٹھائی کا ڈبہ رکھا تو ان کی آواز سے میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ آج میری بیٹی نے قرآن پاک مکمل پڑھ لیا ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ مجھے پیار سے گلے لگاتے ہوئے ابا نے کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ بہت بہت شکریہ۔ مسکراتے ہوئے میں نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا۔ یہ مٹھائی کا ڈبہ کھولو اور سب گھر والوں کا منہ میٹھا کرواؤ۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے سامنے پڑے مٹھائی کے ڈبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابا نے کہا، السلام علیکم۔ بھائی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اونچی آواز میں سلام کیا۔ ان کے پیچھے پیچھے امی اور نیلم آپی بھی کمرے میں داخل ہوئیں۔ وعلیکم السلام، میں نے اور ابا نے یک زبان ہو کر جواب دیا۔ میری گڑیا نے آج قرآن پاک مکمل پڑھ لیا ہے، تو دیکھو میں آپ کے لیے کیا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ میرے قریب آ کر بھائی نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور ایک شاپنگ بیگ میری طرف بڑھایا۔ امی اور آپی نے بھی گلے لگا کر مجھے مبارکباد دی۔ سچ میں بھائی، آپ میرے لیے تحفہ لے کر آئے ہیں؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی میڈم، آپ کے لیے ہی لے کر آیا ہوں۔ میں تو سمجھا تھا کہ اب تم میری شادی کے بعد میرے بچوں کے ساتھ مل کر ہی قرآن پاک پڑھانے والی آپی کے پاس جایا کرو گی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تم نے تو پہلے ہی مکمل کر لیا۔ بھائی نے میرے دیر سے قرآن پاک مکمل کرنے پر مزاحیہ انداز میں طنز کرتے ہوئے کہا۔ جب بھی کسی قاری کو گھر پڑھانے کے لیے بلاتے تھے، 2 4 6 ماہ بعد وہ بیچارہ خود ہی چھوڑ دیتا، تو پھر کسی نئے قاری کو پڑھانے کے لیے بلایا جاتا تو وہ دوبارہ سے شروع کر دیتے۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے صفائی پیش کی۔ اچھا تحفہ تو کھول کر دیکھو، مسکراتے ہوئے بھائی نے کہا۔ تو میں نے جلدی سے شاپنگ بیگ کھول کر دیکھا۔ اس میں ریڈی میڈ سرخ رنگ کا بہت خوبصورت سوٹ دکھائی دیا۔ بیگ سے باہر نکال کر دیکھا تو اس کی کڑھائی بہت ہی خوبصورت اور سوٹ بہت پیارا تھا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بہت خوبصورت تحفہ دیا ہے۔ سوٹ ہاتھ میں پکڑ کر میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ امی اور ابا ہم بہن بھائیوں کی محبت کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور شاید دل ہی دل میں اس محبت کو ہمیشہ قائم رہنے کی دعائیں بھی دے رہے ہوں گے۔ ارے تحفے کی وجہ سے مٹھائی تو رہ ہی گئی، جلدی سے ہم سب کا منہ میٹھا کرواؤ، ابا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ڈبہ کھول کر میں نے سب کے سامنے باری باری رکھا تو سب نے ایک ایک ٹکڑا اٹھایا۔ یہ پیسے رکھ لو، صبح طیبہ کی استانی صاحبہ کے لیے ایک سوٹ اور مٹھائی کا ڈبہ لے آنا اور طیبہ کے ساتھ جا کر دینا۔ ٹشو سے ہاتھ صاف کر کے جیب سے پیسے نکال کر ابا نے امی کو دیے۔ میں کل ہی لا کر دے دوں گی، پیسے گنتے ہوئے امی نے کہا۔ نیلم بیٹا، تم کھانا لگاؤ، یہ پیسے میں الماری میں رکھ کر آتی ہوں۔ صوفے سے اٹھتے ہوئے امی نے نیلم آپی سے کہا اور اٹھ کر اسٹور میں چلی گئیں۔ بھائی اور ابا بھی کپڑے تبدیل کرنے کے لیے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بظاہر تو میرا دھیان ٹی وی کی طرف تھا، لیکن میری ساری توجہ امی کی طرف تھی۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی نظر اس کپڑے پر نہ پڑ جائے اور میرا راز کھل جائے۔ کچھ دیر بعد امی کی واپسی ہوئی اور وہ خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ شکر ہے کہ اماں کو وہ کپڑا نظر ہی نہیں آیا۔ دل ہی دل میں نے شکر ادا کیا۔ امی اور آپی کھانے کے برتن رکھنے لگ پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا اور بھائی بھی آ گئے تو انتہائی خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ صبح اتوار تھا، اسی لیے اسکول سے چھٹی تھی۔ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر امی نے مجھے بازار جانے کے لیے تیار ہونے کا کہا۔ کپڑے تبدیل کر کے اچھی طرح اسکارف سر پر لپیٹ کر جب میں کمرے سے باہر آئی تو امی ہال کمرے میں صوفے پر بیٹھی اپنا بیگ کھول کر پیسے گن رہی تھی۔ نیلم آپی آپ بھی ان کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تمہارے ابا نے 1000 کے 5 نوٹ دیے تھے، لیکن اب یہ 5 کے بجائے 10 نوٹ ہیں۔ گننے کے بعد نوٹوں کو ہاتھ میں لہراتے ہوئے امی نے حیرت سے کہا۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں چمک آ گئی۔ جن نے کہا تھا
کہ جب تک یہ نوٹ تمہارے پاس رہے گا تمہیں فائدہ ہوگا۔ میرے ذہن میں جن کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی۔ تم بھی تو میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی نا؟ امی نے نیلم آپی سے کہا۔ مجھے بھی 5 ہی نوٹ نظر آئے تھے، نیلم آپی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ابھی تو میں بازار جا رہی ہوں، شام کو تمہارے ابا آئیں گے تو ان سے پوچھوں گی، صوفے سے اٹھتے ہوئے امی نے کہا۔ بازار میں بھی امی بار بار پیسوں کو حیران نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہوا۔ زندگی میں پہلی بار میرے حساب کتاب میں غلطی ہوئی ہے۔ امی بہت الجھی ہوئی تھی، اسی لیے ایسی باتیں کر رہی تھی۔ شام کو میں امی کے ساتھ نادیہ آپی کے گھر سوٹ اور مٹھائی لے کر گئے۔ ان کے گھر پہنچ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ آپ کے لیے ہماری طرف سے چھوٹا سا تحفہ۔ آپ کی نیکی کا اجر تو دینا ہمارے لیے ممکن نہیں، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دے سکتی ہے۔ نادیہ آپی سے گلے ملنے کے بعد ہاتھ میں پکڑا مٹھائی اور سوٹ والا شاپر امی نے ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ نے خواہ تکلف کیا۔ امی کے ہاتھ سے شاپر پکڑتے ہوئے نادیہ آپی نے کہا۔ آپ بیٹھیے نا، تشریف رکھیں۔ وہ ہمیں اپنی امی کے کمرے میں لے گئیں۔ ان کی امی بھی ایک چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس وقت ان کی طبیعت بہت بہتر معلوم ہو رہی تھی۔ انہیں سلام کرتے ہوئے ہم بھی ان کے سامنے چارپائی پر بیٹھ گئے۔ نادیہ آپی ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ گئیں۔ ان کی والدہ نے امی کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اس وقت وہ بالکل ہوش و حواس میں تھیں اور امی سے سارے محلے کے بارے میں باتیں کرنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی نادیہ آپی کی چھوٹی بہن ہمارے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ چائے پینے کے بعد ان سے اجازت لیتے ہوئے ہم گھر کی طرف روانہ ہوئے تو اچانک سے میری نظر سامنے والی دیوار پر پڑی، جہاں انگوروں کی بیل لگی ہوئی تھی اور اس کی ٹہنیاں اور پتے تقریباً ساری دیوار پر پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن اس وقت کسی چیز نے مجھے چونکا دیا تھا۔ وہ انگوروں کی بیل نہیں بلکہ اس دیوار پر بیٹھا ہوا دکھائی دیتا وہ شخص تھا جس نے اس روز مجھے اسی گھر کے دروازے پر 1000 کا نوٹ مبارکباد کے طور پر دیا تھا اور تنبیہ کی تھی کہ اسے کبھی خرچ نہ کرنا۔ اچانک سے اسے دیکھ کر میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ وہ مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا کر مجھے خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والی تیز روشنی دور سے بھی دکھائی دے رہی تھی۔ رک کیوں گئی؟ تیز تیز چلو۔ اس سے پہلے کہ میں بھی اسے ہاتھ ہلا کر جواب دیتی، چند قدم آگے بڑھ کر امی نے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بھی ہاتھ ہلا کر اسے جواب دیتی، لیکن امی جان کے پیچھے مڑ کر دیکھنے پر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی ان کے برابر آ گئی اور ان کے ساتھ قدم ملا کر چلنے لگی۔ رات کے کھانے پر ہم سب ہی موجود تھے۔ آپ نے کل شام کو طیبہ کی استانی کی مٹھائی اور سوٹ کے لیے مجھے کتنے پیسے دیے تھے؟ کھانے کے دوران امی نے ابا سے پوچھا۔ 5000 دیے تھے، کیوں کم پڑ گئے تھے؟ ابا نے جواب دینے کے ساتھ ہی پوچھا۔ نہیں کم کیوں پڑنے تھے؟ نیلم آپی کی طرف حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے امی نے کہا۔ دراصل آپ نے دیے تو 5000 تھے، لیکن میرے بیگ میں 10000 تھے، امی نے پریشان لہجے میں کہا۔ تو ان کی بات سن کر ابا اور بھائی دونوں مسکرا دیے۔ لوگوں کی بیویاں شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے پیسے کم پڑ گئے، جبکہ میری بیوی کہہ رہی ہے کہ اس کے پیسے زیادہ ہو گئے ہیں، ابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ مذاق سمجھ رہے ہیں؟ میں سخت پریشان ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پیسے خود بخود ہی زیادہ ہو جائیں؟ امی نے سنجیدہ انداز سے کہا۔ یہ ممکن تو نہیں ہو سکتا کہ تمہارے پاس پہلے سے پیسے موجود ہوں، ہو سکتا ہے تمہارے ذہن سے محو ہو گئے ہوں، ابا نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ارے آپ کے دیے ہوئے پیسے میں بالکل الگ رکھتی ہوں تاکہ ان پیسوں کے مطابق ہی سوٹ خرید سکوں، امی نے جواب دیا۔ پیسے زیادہ ہوئے ہیں، کم تو نہیں۔ پریشانی کی بات تو تب تھی جب کم ہو جاتے۔ بھائی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، اتنی سی بات پر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو یہ سلسلہ چل ہی نکلا۔ ابا جب بھی امی کو گھر کے خرچ یا آپی کے جہیز کے لیے رقم دیتے تو امی اپنی الماری میں رکھ دیتی،
لیکن جب بھی ضرورت پڑنے پر وہاں سے رقم نکالتی تو حیران رہ جاتی، کیونکہ رقم ہمیشہ ان کی رکھی گئی رقم سے زیادہ ہوتی تھی۔ پہلے وہ بہت پریشان ہو جاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس کی عادی ہو گئی۔ اب رقم بڑھ جانے پر وہ پریشان نہ ہوتی تھی۔ ابا کی موٹر سائیکلوں کی ورک شاپ تھی۔ دن رات ابا اور بھائی محنت کرتے تھے، لیکن اس مہنگائی کے دور میں ضروریات زندگی کو پورا کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ امی کمیٹیاں ڈال ڈال کر آپی کا جہیز بنا رہی تھی۔ اب وہ گاہے پگاہے بازار کا چکر لگاتی اور آپی کی پسند سے ان کی جہیز کی خریداری کرتی۔ آج جب میں اسکول سے واپس آئی تو گھر میں کافی چہل پہل تھی۔ تایا جان کی ساری فیملی آئی ہوئی تھی۔ تایا جان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ اقرا میری ہی ہم عمر تھی اور ہماری دوستی بہت زیادہ تھی۔ سب سے زیادہ خوشی مجھے اقرا سے مل کر ہوئی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس وقت ابا اور بھائی بھی گھر پر موجود تھے۔ کھانے کے بعد سب بڑے تو چائے پیتے ہوئے باتوں میں مشغول ہو گئے تو میں اقرا کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ باتوں کے درمیان وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اقرا باہر آ جاؤ، تائی جان بلا رہی ہیں۔ دروازہ کھول کر بھائی نے اقرا کو بلایا تو میں بھی ان کے ساتھ ہی کمرے سے باہر آ گئی۔ ڈرائنگ روم میں سب مٹھائی کھا رہے تھے۔ اقرا جلدی سے آؤ اور منہ میٹھا کرو، اگلے مہینے تمہارے بھائی کی شادی ہو رہی ہے۔ ہمیں دروازے پر کھڑے دیکھ کر تائی جان نے ہاتھ کے اشارے سے پاس بلایا۔ بھائی کی شادی؟ لیکن کس سے ہو رہی ہے؟ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے اقرا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ارے بھائی کس سے ہونی ہے؟ اپنے گھر کی بچی نیلم سے، اسی سے ہو رہی ہے، تائی جان نے خوش ہو کر جواب دیا۔ سب کے چہروں پر خوشیاں مسکراتی نظر آ رہی تھی۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں تو سبھی مصروف ہو گئے۔ تایا جان کا گھر ہم سے کافی دور تھا، رہتے تو ہم ایک ہی شہر میں تھے، لیکن پیدل آنا جانا ممکن نہیں تھا۔ امی نے اس بار دل کھول کر شاپنگ کی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ خیر و عافیت سے آپی کی شادی ہو گئی۔ ابا اور امی فرض کی ادائیگی کے بعد بہت خوش تھے۔ شادی کے دوران بھی میں نے اس نوٹ کا بہت دھیان رکھا تاکہ وہ شادی کے ہنگامے میں کہیں گم نہ ہو جائے۔ مجھ پر اور میرے والدین پر اللہ کا خاص کرم تھا۔ میں ہر نماز میں اس دن کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں مانگتی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے حالات بدل گئے تھے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا اور میں اسکول سے کالج میں آ گئی۔ انہی دنوں گھر میں بھائی کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ امی کی دور پار کی رشتہ دار تھیں، لیکن وہ دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ نیلم آپی کی شادی پر ہی امی نے ردا کو اپنی بہو کے طور پر پسند کر لیا تھا۔ آپی اپنے ننھے منھے 3 ماہ کے طلحہ کو لے کر شادی کی تیاریوں کے لیے ادھر ہی آ گئی تھی۔ اب تو ہر روز امی، بھائی اور آپی بازار جا رہے تھے۔ خوب دھوم دھام سے بھائی کی شادی بھی انجام پا گئی۔ گھر میں بھابھی کے آ جانے سے رونق ہو گئی تھی۔ میرے کالج جانے کے بعد امی سارا دن گھر پر اکیلی ہوتی تھی۔ شام تک میں اور امی دونوں کام کرتے اور ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف رہتے۔ شام کو ابا اور بھائی کے آنے کے بعد ہی گھر میں کچھ رونق محسوس ہوتی۔ آپی کے جانے کے بعد تو گھر بالکل ہی اداس اور ویران محسوس ہونے لگا تھا۔ بھابھی کی آمد نے اس اداسی اور ویرانی کو ختم کر دیا تھا۔ بھابھی کافی خوش اخلاق اور ملنسار تھی۔ بھابھی کی آمد کے بعد ایک کام میں نے ضرور کیا تھا کہ اس نوٹ کو الماری سے نکال کر اپنے بیگ میں محفوظ کر لیا تھا تاکہ کسی قسم کے نقصان سے خود کو محفوظ رکھ سکوں۔ نوٹ میں نے اپنے بیگ میں سنبھالا اور اپنے کمرے میں رکھا تو امی کی الماری میں پیسے بڑھنا ختم ہو گئے اور میرے بیگ میں پڑے ہوئے پیسے بڑھنے لگے۔ پہلی پہل تو امی کچھ روز پریشان تھی، لیکن پھر اسے اللہ کی حکمت سمجھتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ میرا بیگ اب ہر وقت پیسوں سے بھرا رہتا تھا۔ جب سے یہ نوٹ میرے پاس آیا تھا ہمارے گھر کے حالات ہی بدل گئے تھے۔ ابا اور بھائی کا کام بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ اب میں اکثر ہی امی کے ساتھ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بازار جاتی۔ ابا اور بھائی دونوں ہی مجھے جیب خرچ دیتے تھے، اسی لیے امی نے کبھی بھی مجھے پیسوں کے حوالے سے نہیں پوچھا تھا۔
کالج میں بھی میں اپنی دوستوں کو اپنے ساتھ خوب عیاشی کرواتی۔ اسی طرح وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میری فضول خرچیوں پر امی اکثر حیران ہو جاتی۔ امی، اب آپ کی الماری کے بجائے میرے بیگ پر اللہ کا کرم ہو گیا ہے، اسی لیے میں ہر وقت امیر عورتوں کی طرح شاپنگ کرنے اور گھومنے پھرنے کا کہتی رہتی ہوں۔ مسکراتے ہوئے میں نے کہا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب بتا رہی ہوں نا، امی نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں کچھ دن فضول خرچی کرنا چاہتی تھی، اسی لیے آپ کو نہیں بتایا، امی کے گلے میں پیار سے باہیں ڈالتے ہوئے میں نے کہا۔ تو وہ جو میرے چھپانے سے غصے میں آ گئی تھی، میرے پیار کرنے پر مسکرا دی۔ اپنے ماں باپ سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہیے، امی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج کے بعد آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی، پکا وعدہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ بھی مسکرا دی۔ کل تم کالج سے واپس آؤ تو پھر بازار چلیں گے، کچن کے کچھ برتن لینے ہیں، شادی کے ہنگامے میں بہت سے برتن ٹوٹ گئے ہیں۔ امی نے کل کے پروگرام کے بارے میں مجھے بتایا۔ بھابھی سے بھی پوچھ لیجئے گا، اگر وہ بھی ساتھ جانا چاہتی ہیں تو انہیں بھی لے چلیں گے، میں نے کہا۔ کل ردا کے چچا نے دونوں میاں بیوی کی دعوت کی ہوئی ہے، وہ ادھر جائیں گے، امی نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ کالج سے واپسی پر کھانا کھانے کے بعد تھوڑا آرام کرنے لگ گئی۔ جب دھوپ کی شدت کم ہوئی تو پھر ہم دونوں بازار کے لیے نکل گئیں۔ امی نے کچن میں استعمال کے برتن خریدے۔ کاؤنٹر پر امی بیگ کھول کر پیسے دینے لگی تو میں نے ان سے پہلے اپنے بیگ سے پیسے نکال کر کاؤنٹر پر بیٹھے آدمی کو دے دیے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے ہوئے امی نے مجھے ایسا کرنے سے روکا، لیکن ان کے اشارے کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے بل ادا کر دیا۔ کرٹن شاپ سے ہم نے ہال اور کمروں کے لیے جدید اسٹائل کے پردے خریدے اور کپڑوں کی خریداری کی۔ شام ہونے کو تھی، اسی لیے امی جان نے جلدی کی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ شام کی اذان سے پہلے ہی ہم گھر واپس آ گئیں۔ کالج میں اسپورٹس ویک شروع ہوا تو میں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ گیم میں حصہ لینے کی وجہ سے چھٹی کرنا ممکن نہ تھا، اسی لیے خرابی صحت کے باوجود جانا پڑا۔ کالج سے واپسی پر طبیعت مزید بگڑ گئی تھی۔ کالج بس نے گلی کے نکڑ پر مجھے اتارا تو سر درد کی وجہ سے چکرا رہا تھا۔ قدم من وزنی ہو رہے تھے۔ چند قدم اٹھاتی تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا۔ سامنے ہی ایک چھوٹا سا میڈیکل سٹور تھا، اس سے سر درد کی دوا خریدنے کے لیے اندر چلی گئی۔ آپ کو کیا چاہیے؟ سٹور کے اندر موجود آدمی نے شائستہ لہجے میں پوچھا۔ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، چکر آ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی دوا ہوگی؟ یہ ایک گولی صبح، دوپہر، شام کھانے کے لیے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے کھانی ہے، کھانا کھانے کے بعد۔ کل تک آپ بالکل صحت یاب ہو جائیں گی۔ ایک گولیوں کا ڈبہ میرے سامنے رکھتے ہوئے اس آدمی نے کہا۔ کتنے پیسے بنتے ہیں؟ بیگ کھولتے ہوئے میں نے پوچھا۔ 320 روپے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، بیگ میں پڑے پیسے دکھائی ہی نہیں دے رہے تھے۔ جلدی سے 1000 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا اور بقایا لے کر سٹور سے باہر آ گئی۔ ہمت کر کے تیز قدم اٹھاتی گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ گیٹ کھلا ہوا تھا، جلدی سے اندر داخل ہو گئی۔ ہال کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ آج کون گھر میں آیا ہوا ہے؟ آوازوں کو پہچاننے کی کوشش کرتے میں نے سوچا۔ کمرے میں داخل ہوئی تو خلاف معمول سامنے ہی ابا اور بھائی بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ السلام علیکم۔ اندر داخل ہو کر میں نے سلام کیا تو طلحہ بھاگتا ہوا آیا اور میری ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ طلحہ میری جان، کیسے ہو تم؟ بازوں سے پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے میں نے پیار سے کہا اور اس کی گال پر زور سے پیار کیا تو وہ مچلنے لگا۔ جلدی سے اسے نیچے اتار دیا کہ رونا ہی نہ شروع کر دے۔ ابا اور بھائی اسی لیے گھر پر موجود تھے کہ آپی اور طاہر بھائی ملنے کے لیے آئے تھے۔ طاہر بھائی کو سلام کر کے میں صحت کے بارے میں پوچھنے لگی۔ سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپی برتنوں کی ٹرے پکڑ کر ہال کمرے میں داخل ہوئیں تو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ جلدی سے برتن ٹیبل پر رکھ کر مجھ سے ملنے کے لیے میرے قریب آ گئی۔ کیسی ہو تم؟ مجھے گلے سے لگاتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں کچھ جواب دیتی، اچانک سے کمرے میں ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے کہیں آگ لگی ہو اور اس میں بہت سی چیزیں جل رہی ہوں۔ سبھی حیران ہو کر
چاروں طرف دیکھنے لگے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اچانک ہی کھڑکی پر لٹکے ہوئے پردوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ بجھانے کے لیے ابا بھائی اور طاہر بھائی جلدی سے اٹھے تو اچانک ہی کچن میں سے ٹھک ٹھک برتن گرنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ساتھ ہی امی کی چیخوں کی آواز بھی بلند ہوئی تو سب بھاگ کر کچن کی طرف گئے۔ وہاں کا منظر دیکھ کر تو سب خوف زدہ ہو گئے۔ امی ایک کونے میں کھڑے ہو کر چیخ رہی تھی اور کوئی نادیدہ مخلوق برتن اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹک رہی تھی۔ غور کرنے پر مجھے احساس ہوا کہ وہی برتن توڑے جا رہے ہیں جو کچھ روز پہلے میں نے اور امی نے بازار سے خریدے تھے۔ بھائی نے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالتے ہوئے کرچیوں سے بچاتے ہوئے کچن سے باہر لے کر آئے۔ چند لمحوں بعد ہر چیز ساکت ہو گئی، جیسے طوفان گزر جانے کے بعد کی خاموشی ہوتی ہے۔ سب حیران زدہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نئے پردے جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ اچانک سے میرے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ سب کی نظروں سے بچتے ہوئے میں اپنا بیگ کھول کر دیکھا تو چند لمحوں تک دل دھڑکنا ہی بھول گیا تھا، کیونکہ جو نوٹ مجھے جنات کی طرف سے تحفے میں ملا تھا وہ غلطی سے خرچ کرائی تھی، اسی لیے صرف وہی چیزیں جل کر خاک ہوئی تھی جو میں نے چند دن پہلے خریدی تھی۔ اس شور ہنگامے کا مقصد غلطی کا احساس دلانا تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ آگ خود بخود بھڑکی اور پھر بجھ بھی گئی۔ ابا نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ امی ابھی تک شاکڈ کی کیفیت میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ نیلم آپی کے ساتھ مل کر میں نے پہلے کچن صاف کروایا، پھر کمروں کی صفائی کر کے پرانے پردے لٹکائے، گھر صاف کر کے کھانا لگایا۔ اچھا ہوا کہ ردا اپنے میکے گئی ہوئی ہے، ورنہ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ بہت گھبرا جاتی۔ کھانے کے دوران امی نے کہا۔ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو برتن سمیٹ کر میں سب کے لیے چائے بنانے آئی۔ چائے پی کر آپی اور طاہر بھائی تو رخصت ہو گئے۔ مجھے اور امی کو خوفزدہ دیکھ کر ابا گھر پر ہی رک گئے، بھائی دکان پر چلے گئے۔ یہ سب کچھ جو آج ہمارے ساتھ ہوا بہت ہی عجیب تھا۔ ابا نے حیرت سے کہا۔ میں نے بھی زندگی میں پہلی بار ایسے معاملات دیکھے ہیں، امی نے بھی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اگلے دن میں نے کالج سے چھٹی کر لی۔ امی اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے نادیہ باجی کے گھر سے ہوں، بہت عرصہ ہوا ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ نادیہ کی تو کچھ عرصہ پہلے شادی ہو گئی تھی۔ امی نے جواب دیا۔ یہ تو میں جانتی ہوں، ہو سکتا ہے میری ان سے ملاقات ہو جائے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جاؤ ضرور جاؤ، لیکن جلدی آ جانا، امی نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ بہت عرصے بعد میں اس گھر میں آئی تھی۔ گھر کی حالت بدلی ہوئی تھی، گیٹ بھی بدلا جا چکا تھا۔ گیٹ کھٹکھٹایا تو نادیہ آپی کی چھوٹی بہن نے کھولا اور مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ کیسی ہو؟ بہت عرصے بعد آئی ہو؟ گلے ملتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، نادیہ آپی کیسی ہیں؟ ان کے ساتھ چلتے ہوئے میں نے پوچھا اور کمرے میں آ گئی۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ مجھے بیٹھنے کا کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی تو میں نظریں گھما کر چاروں طرف دیکھنے لگی، لیکن بے سود۔ جسے میں تلاش کر رہی تھی وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ اتنی دیر میں وہ پانی لے کر آ گئی۔ باتوں کے درمیان پتہ چلا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ انہیں جو مسئلہ تھا، دورے پڑتے تھے، وہ ٹھیک ہو گئی تھیں یا نہیں؟ پہلے سے بہتر ہو گئی تھیں۔ پھر انہیں فالج کا اٹیک ہوا تھا جس سے وہ جاں بحث نہ ہو سکیں۔ دکھی دل سے بتاتے ہوئے وہ آپ دیدہ ہو گئی۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ اب مجھے اجازت دیں، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ نادیہ آپی کو میرا سلام دینا۔ ان سے اجازت لے کر بجھے ہوئے دل سے میں گیٹ سے باہر نکل آئی۔ ان کی والدہ کی وفات کے بعد وہ جن بھی یہاں سے رخصت ہو گیا ہوگا۔ دھیرے دھیرے قدم آگے بڑھاتے ہوئے میں سوچ رہی تھی، کسی کے تحفے کی ناقدری کرنا بھی تو اچھی بات نہیں ہے۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ جو چیز نصیب میں نہ ہو اس کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ خود کو مزید دکھی نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے میں گھر کے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔